बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, राह फलाह के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा, जो इस कायनात हस्तबूत को तख्लीक फरमाने वाला है। बेहद दुरूद व सलाम आक़ा दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी आल के लिए। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। माह शुबानुल मुअज़्ज़म की बरक़ात हमें हासिल हो रही हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद और माह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात जो हैं, रहमतें हम समेटने वाले हैं, और हर जो मोमिन है उसके चेहरों पे खुशी के आसार हैं। उसका दिल खुश है, क्यों ना खुश हो कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद जब होती तो आका अलैहिस्सलाम खुश होते, सहाबा किराम खुश होते, और ये मामूल सदियों से जारी है। रमज़ान मुबारक का चाँद देखना, चाँद देखे मुबारकबाद देना, फिर इबादत का तसव्वुर है। माह रमज़ान में रोज़े जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ करार दिए हैं, रोज़ों का अहतमाम करना, दिन का रोज़ा, रात का क़याम करना, कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाना, वो हमसे जो चीज़ें ज़िंदगी में कम होती जा रही हैं वो दोबारा से अच्छा मामूल शुरू होने वाला है। हमें चाहिए कि इस माह रमज़ान मुबारक का अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी करें, और माह रमज़ान की बरकतें हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, और मोमिन अपने आप को तैयार कर ले, क्योंकि हमने इस माह मुक़द्दस को फिर आमियाना रवैयों के साथ नहीं गुजारना और इबादत से दूर रह के नहीं गुजारना। कोविड-19 की वजह से हालात जैसे भी हों, मगर इबादत पर पाबंदी नहीं है, सजदों पर पाबंदी नहीं है, नवाफिल पर, सदका व खैरात पर, सखावत के सारे काम कीजिए। माह रमज़ान क्या यही तकाज़ा है कि हमारी सोच बदले, हमारा नज़रिया बदले, हमारे ख़यालात बदलें, और जो रियल चेंज है हमें वो असल तब्दीली आए जो आनी चाहिए, और वो अपने आप को बदलने की तब्दीली है। हम अगर अब नहीं बदलेंगे तो हम कब बदलेंगे? ज़िंदगी की सांसें गुज़रती जा रही हैं, लम्हात गुज़रते जा रहे हैं, और हम अपनी क़ब्रों के करीब जा रहे हैं, जहाँ पे हम मादियत भर इस जहान में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। कीजिए, माल हासिल करना चाहते हैं कीजिए, दौलत है, शोहरत है, मनसब का हुसूल है, वो करें, आपका हक़ है, आप मेहनत करें, मगर जो भी काम करें अल्लाह के लिए करें, और अपनी आखिरत की तैयारी भी साथ में करें। दीनों दुनिया को साथ लेकर चलेंगे तो इस जहान में भी कामयाबी है, और आगे भी इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर जनाब साहिबजादा मुफ्ती कबीर जावेद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उनके साथ मौजूद हैं मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद अहमद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उनके साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह नौजवान इस्लामिक स्कॉलर हैं, उभरते हुए नौजवान, दीनी तालीम के इख्तितामी मरहले में माशाअल्लाह ये पहुँच चुके हैं, और इनकी पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हासिल की है। तंजीमुल मदारिस के हवाले से मोहतरम हाफिज़ कासिम जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। तीनों शख्सियात को वेलकम। मुफ्ती साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, इस्तिक़बाल माह रमज़ानुल मुबारक क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह जल्ला शान इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माह रमज़ान का महीना, माह रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद को नाजिल किया। आप देखिए कि 1,24,000 कम-ओ-बेश अंबिया किराम हैं, लेकिन हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह, हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह, सारे नबियों की शान वराउल वरा है। लेकिन बाज़ ऐसे अंबिया हैं कि जिनके साथ निस्बत अल्लाह ने ये लगा दी, हज़रत ईसा कलिमतुल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, तुम उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अल्लाह के दिन तो सारे ही हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के दिनों में माह रमज़ान भी है। अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती तो 12 है, लेकिन उनमें शान और अज़मत वाले 4 महीने हैं, और माह रमज़ान ये इसकी शान और अज़मत और इसकी बुज़ुर्गी का आलम क्या है। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, शुअबुल ईमान की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन ये खुतबा इरशाद फरमाया, लोगों तुम्हारे दरमियान ऐसा महीना जलवा गर होने लगा है, साया फुगन होने लगा है कि जिसके अंदर
عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نفل پڑھیں گے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، اگر آپ فرض ادا کریں گے تو فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر کوئی بھی دعا کی جائے اللہ عز و جل اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ماہ رمضان کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جب ماہ رمضان تشریف لاتا ہے اللہ عز و جل مومنوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور جب نظر رحمت جس کی طرف فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، شام کے وقت افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اللہ عز و جل کو مشک سے بھی زیادہ وہ پسند ہے۔ اور تیسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے افطاری کے وقت روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جنت کو ماہ رمضان میں تیار کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور جنت عرض کرتی ہے پروردگار عالم وہ روزہ دار مجھے عطا فرما دے جو صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے جن کا مقصد صرف تیری رضا ہے، ان کو داخلہ عطا فرما دے۔ یہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5ویں یہ بات کہ اللہ عز و جل میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے اس ماہ رمضان کی برکت سے۔ آپ دیکھیے نا، مہینے سارے اللہ کے ہیں لیکن خاص مہینے کچھ ایسے ہیں جن میں اللہ نے خاص کرم کیا ہے، اور اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی کہ رمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں ماہ رمضان کے 4 نام ہیں، ایک ہے رمضان، دوسرا ہے ماہ مواسات، بھلائی کا مہینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بندہ اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرے گا وہ ایسے ہے جیسے اس نے جہاد میں خرچ کیا ہے، اللہ راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ اور فرمایا ماہ مواسات، بھلائی کا مہینہ، اور ماہ صبر، صبر کا مہینہ، اور صبر کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے صبر، روزہ جو ہے یہ صبر ہے، اور صبر اس کی جزا میں خود خالق کائنات عطا فرماؤں گا۔ اور چوتھا ماہ وسعت رزق، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک اس کا سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، کہ سمجھ لیجئے کہ کبھی قحط سالی ہو جائے نا، بارش اگر پڑے تو ہلکی باندہ بودی ہو تو لوگ کہیں کہ بارش نہیں ہوئی، بارش کی ضرورت تھی۔ اللہ کی رحمت کی بارش جو ہے یہ پورا سال تو برستی ہے، ماہ رمضان میں جسے کہتے ہیں نا موسلا دھار بارش، اللہ عز و جل موسلا دھار رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ فرمایا کہ شہر رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو یہاں پر محبت کی ایک بات کر دوں کہ ماہ رمضان کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو ربیع الاول کی رات کو فضیلت اس وجہ سے ملی 12 ربیع الاول کی شب کو کہ اس میں خود صاحب قرآن تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی یہ محبت اور پیار کی بات ہے۔ علامہ پروفیسر احمد طاہر صاحب فرمائیے گا، ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے ہر سال اور ایک عقیدت اور عبادت اور اس ذوق میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ ماہ رمضان آنے سے قبل ہم نے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے؟ کون سی ایسی تیاری ہے جو ہونی چاہیے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، اگر ہم معمولات صحابہ کرام کو پڑھتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رجب کے مہینے سے تیاری شروع کر دیتے تھے، ماہ رجب میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ذیشان ہے کہ رجب کا مہینہ ایسے ہے جیسے یہ زمین کی تیاری کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ شعبان المعظم میں بیج بونے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں فرمایا کہ یہ کٹائی اور فصل کھانے کا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین وہ ماہ شعبان میں تیاری شروع کر دیتے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے پورا سال ہی نفلی روزے رکھا کرتے، جیسے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے، یوم الاثنین کے لفظ آتے ہیں،
تو پھر پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا میں اس میں پیدا ہوا. پھر آپ کا معمول جمعرات کا روزہ، پھر آپ کا معمول کہ آپ ایام 20 کے روزے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ تو آپ کا معمول پورا سال رہتا، مگر رمضان کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں زیادہ روزے رکھتے. اللہ اکبر. اور اتنی کثرت کے ساتھ آپ فرماتی ہیں حتیٰ کہ آپ شعبان اور رمضان کو روزے ملا دیتے. تو یہ صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع میں، ایک تو یہ کہ آپ شعبان المعظم میں صحابہ کرام کثرت سے روزے رکھتے تاکہ ریہرسل ہو جائے، تیاری شروع ہو جائے، پریکٹس شروع ہو جائے کہ برداشت، گرمی کا موسم ہے، سردی کا، پیاس کا، شدت کا، تو وہ جو رمضان المبارک میں جا کے جو آپ نے ظاہری جو مسائل آتے ہیں روزے کے دار کو، شدت کا، وہ ریہرسل شروع ہو جائے، پریکٹس شروع ہو جائے شعبان میں. ایک تو یہ معمول تھا صحابہ کرام کا. اس کے علاوہ کہ صحابہ اکرام زیادہ سے زیادہ خیرات کرتے. تو چونکہ صحابہ کرام تو رمضان المبارک میں بھی خیرات کرتے اور زکوٰۃ، لیکن وہ تیاری حساب لگاتا کہ میری زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے، کتنے پیسے آ رہے ہیں، تیاری کر دی، ذہن پر سازی ہو گئی کہ میری اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے تو میں کس کس کو دوں گا، کہاں کہاں خرچ کروں گا، کون کون سے وہ مواقع ہیں، کون کون سے جن کو میں نے دینا ہے. تو یہ تیاری دوسری کہ روزے کی کثرت، پھر مال انفاق کرنا اللہ کے راستے میں، صدقات، خیرات اور فرائض اور واجبات. اس کے علاوہ جو شب برات ہے یہ بھی ایک موافقت رکھتی ہے شب قدر کے ساتھ، کہ صحابہ کرام شب برات کے علاوہ اور بھی راتوں میں جو ہے وہ شب بیداری کرتے تاکہ طاق راتوں میں جو جاگنا ہے اس کی تیاری شروع ہو جاتی. قیام لیل کا آغاز زیادہ کثرت کے ساتھ. تو صدقات ہو گئے، نوافلی روزے ہو گئے، اور اس کے علاوہ خیرات ہو گئی، اس کا تیاری شروع کر دیتے. اور قرآن پاک چونکہ بہت سی آیات کا نزول، حتیٰ کہ جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے کہ جس کو ہم آیت درود کہتے ہیں، اس کا نزول بھی اسی شعبان کے مہینہ میں ہوا. تو صحابہ کرام کثرت سے تسبیحات کا آغاز کر دیتے. تو یہ ہمیں بھی چاہیے، جو باقیہ دن ہیں، یہ چند باقی دن رہ گئے ہیں، تو ہمیں چلو آج سے ہی اس کا آغاز کر دینا چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال کریں اور اپنی نیت باندھنا شروع کر دیں، کمر بستہ ہو جائیں، تاکہ ایک جو ہے مومن کی جو تیاری ہے وہ آخرت کی طرف زیادہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ناظرین، تیاری ہونی چاہیے. حافظ قاسم جامی صاحب فرمایا گیا کہ استقبال رمضان المبارک کا معنی مفہوم کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو اس خوبصورت سیٹ پر ایک منفرد اور حسین عنوان کے ساتھ گفتگو کا موقع دینے پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد موضوع کے متعلق جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ استقبال رمضان کا مفہوم کیا ہے، تو اس کے متعلق بنیادی طور پر میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے. کہ کوئی بھی عبادت ہے جب تک ہمیں اس کا مقصد، اس کے پیچھے جو فلسفہ اور بنیاد ہے اس کا علم نہیں ہوگا، تب تک ہم اس کے جو کما حقہ نتائج اور حاصلات ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. تو استقبال رمضان المبارک اور رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ صبر ہے، وہ تقوی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کر دیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور استقبال چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، باب استفعال سے مصدر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی آنے والے کو خوش آمدید کہنا. اور ہماری روایت اور دستور یہ ہے کہ جب آنے والا جس قدر بڑا، محبوب، معزز اور مکرم ہوگا، ہم اس قدر شایان شان طریقے سے اس کا استقبال کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے محبوب، کائنات کے سب سے عزیز، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں. اب وہ کس چیز کا استقبال کر رہے ہیں؟ تو اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح فرماتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی صحابی جب رمضان المبارک میں داخل ہوتا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی، اس کی حالت یہ ہوتی کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض، کینہ، حسد اور عداوت کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نہ ہوتی. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، وہ ایک بڑا مثالی خطبہ تھا اور وہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے خطبہ ہوتا تھا. اس میں وہ بڑا جامع معنی ہر چیز کا احاطہ کیا گیا، اور اس میں جو باتیں عرض کی گئیں وہ یہ تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کو
فرائض تک کر دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی شخص کسی کا روزہ افطار کروائے، کسی کی افطاری کروائے، تو اس کی گردن جہنم کی آگ سے بری کر دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے رحمت میں آتے ہوئے ارشاد فرمایا اگرچہ ایک دودھ کا گھونٹ یا پانی کا گھونٹ یا کوئی کھجور ہی کھلا دی جائے تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنے ملازمین، اپنے خادمین، اور وہ دور چونکہ غلاموں کا تھا، ان پر کوئی تخفیف کرتے ہیں، کام میں ہلکا پن لے کے آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت درج کی گئی، اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کو طلب فرماتے، دعا فرماتے، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا خاص پہلو واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رجب اور شعبان کے متعلق تو برکت کی دعا کی جا رہی ہے اور رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا کی جا رہی ہے، تو وہ جو پہلے خطبہ گزرا تھا اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو برکت والا مہینہ پہلے سے ہی قرار دیا گیا ہوا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، مہمان آتا تو ہے، مگر کوئی پیغام بھی ساتھ لے کر آتا ہے اور کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے تو اتنا اہتمام بھی ہے، اور روزے فرض ہیں سب جو نا اہل ایمان پر، تو اس کا مقصد بھی کچھ ہے کہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ ایک رسم بن چکی ہے، ویلکم کیا اور بعد میں اللہ حافظ کر دیا۔ دیکھیں غاز بھائی، جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، بچوں کو ہم اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور گھر کے اندر کارپیٹ قالین بچھاتے ہیں، دیواریں وغیرہ ہر چیز کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں کہ جتنے دن مہمان نے رہنا ہے گھر میں صفائی ستھرائی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، اچھا کھانا اس کو پیش کریں گے، اچھے اخلاق سے اس سے بات کرنی ہے۔ یاد رکھیے ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ جب آتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھٹی کی طرح ہے، جس طرح لوہا بھٹی میں جاتا ہے نا تو آگ جو ہے وہ لوہے سے میل کچیل اور زنگ کو ختم کر دیتی ہے، وہ قیمتی بنا دیتی ہے، اور قیمتی لوہے کو وہ بہترین قسم کا زیور بنا دیتی ہے، سونا بہترین ہر چیز بنتی ہے۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ بھٹی ہے۔ ماہ رمضان بھٹی کس طرح ہے کہ جب یہ آتا ہے تو لوگ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ایسا زبردست مہمان ہے۔ دیکھیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو جس طرح ماہ رمضان مہمان ہے، یہ جب آتا ہے تو یہ تو اتنی رحمتیں لے کے آتا ہے، تو یہ تو رحمتوں کی کان بن کے آتا ہے نا۔ تو اس کے اندر جب یہ آتا ہے تو گناہوں میں لوگ لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب یہ جاتا ہے گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر کے، وہ بھٹی والی جو مثال میں نے دی، تو اس کا استقبال کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنے چہرے پر سنت رسول سجا کے اس کا استقبال کریں، ہم نماز کی پابندی کر کے اس کا استقبال کریں، ہم صوم و صلاۃ کی پابندی، ہم درود و سلام، توبہ و استغفار، عاجزی و انکساری، تسبیح و تحلیل، قرآن کی تلاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اچھا اخلاق، ان چیزوں کے ذریعے ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ اور ماہ رمضان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے، وہ سرکار مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے آمین آمین کے جو الفاظ ہیں تو کہا کہ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس میں وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے زینے پر جب سرکار نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے
کہ جس کے سامنے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود و سلام نہ پڑھا. تو آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان کتنی اللہ کی رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے. سرکار نا ماہ شعبان کے آخری دنوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں, تو صحابہ کرام بھی اپنے بیٹوں کی شادیاں بھی وہ جو ہیں وہ ماہ شعبان میں رکھتے. کوئی پوچھتا بھائی آپ ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بچوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی خوشی میں اتنے خوش ہوتے ہیں کہ حضور کی خوشی میں ہم اپنے بیٹوں کی خوشی بھی شامل کر لیتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ماہ رمضان کے روزے احتساب اور ایمان کے ساتھ رکھے, فرمایا کہ اس سے پہلے جتنی لغزشیں اور غلطیاں کوتاہی ہوئیں اللہ عز و جل نے سب کو معاف فرما دیا. اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس کی روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے. ایمان اور احتساب کی آپ نے بات کی, تو چاہوں گا تھوڑا اس کو مزید ایکسپلین کریں کہ احتساب سے مراد کیا ہے اور یہاں ایمان سے مراد کیا ہے. جی ہاں, جو مومن روزے رکھ رہا ہے وہ آلریڈی اس کے پاس ایمان ہے, جی ہاں, وہ کس ایمان اور کس احتساب کے ساتھ؟ احتساب یہ کہ جب میں اب اللہ کے حضور روزہ رکھ رہا ہوں, نماز ادا کر رہا ہوں, احتساب محاسبے سے نا اپنے اندر دیکھے بھائی میرے اندر کون کون سی برائی ہے, کہیں میرے اندر حسد, چغلی, فراڈ, کینہ, منافقت, اس طرح کی جو علائشیں ہیں میرے اندر تو نہیں جس نے میرے دل کے اندر اور دل کے اوپر وہ گناہوں کا اتنا زنگ لگا دیا ہوا ہے. وہ محاسبہ کرے کہ کہیں میری زبان سے, میرے ہاتھوں سے کسی کو کوئی پریشانی یا تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے. اس میں بندہ جب بھوکا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یار جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ان بیچاروں پہ کیا گزرتی ہوگی. یہ محاسبے کا مہینہ ہے, احتساب کا. ایمان اللہ کی ذات پہ یقین اور پکا ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھیے نا کہ اللہ نے روزے کے اندر جہاں روحانی فوائد رکھے ہیں وہاں جسمانی فوائد بھی بڑے رکھے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر ماہر طبیب کہتے ہیں کہ 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ جو ہے وہ اپنے جسم کے لیے بالکل اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مشتریاں فٹ کی ہوئی ہیں, ٹیفن کے اندر کتنی چیزیں بند کی ہوئی ہیں, گردے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, پھیپڑے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, آنتیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں زبان, ناک, یہ گلا ہمارا دل, یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کو فریش کرنے کا ایک انتظام کر رکھا ہے کہ مہینہ سال کے بعد ایک مہینہ ایسا ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں روحانی فوائد رکھے ہیں وہاں پر ہمارے لیے جسمانی فوائد بھی رکھے. ہمیں حدیث مبارکہ یہ بھی چاہیے کہ جہاں پہ جسمانی فوائد ہیں وہاں پہ جب وقت افطار آئے تو جو ہاتھ جو کہتے ہیں کہ ہولا رکھنا وہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ افطاری اتنی کی جائے کہ جتنی کرنا چاہیے اور کرنی چاہیے, اتنا حد سے نہ بڑھ جائیں کہ بعد میں بیمار ہو کے اگلے روزے آپ کے رہ جائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت تو پھر یہ حدیث پاک میں میں نے پہلے سنا دی کہ روزہ دار سے جو نا وہ کھانے پینے کے حوالے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی, لیکن بندے کو اپنا حساب بھی دیکھنا چاہیے نا. اس نے تراویح بھی ادا کرنی ہے, اس نے تاکہ نمازوں کے اندر کہیں کوئی لغزش یا کمی نہ رہ جائے. تو حدیث مبارکہ میں سنا رہا تھا صحیح مسلم کی, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز دوسری رمضان تک, دوسری نماز تک, ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک, اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ اکبر. شرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو. تو آپ دیکھیے ہم وضو کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہم کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ عز و جل نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بندے کے لیے بخشش کے کتنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں. رحمت حق بہانہ می جویت بہان نمی جویت. اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے, وہ عیب تلاش نہیں کرتی. وہ پکار کے کہتی ہے آ جاؤ میرے در پہ, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ناظرین وہی ذات عطا فرمانے والی ہے اور بخشش کے بہانے ہیں ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بخشا جائے, مگر ہم نے بھی تو سائل بننا ہے نا. سائل تو ہم بنیں گے, وہ تو مائل پا کرم ہے, تو سائل بنیے. اللہ کریم کرم فرمائے. فیصلہ فرمائیے گا کہ مقصد روزہ جو ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. جب مقصد کا پتہ ہوتا ہے تو انسان اس کے تقاضے ایمان و احتساب کے پورے کر سکتا ہوگا. جب آپ کو اس کے بینیفٹس اور اس کے فوائد اور اس کا جو مقصد ہے وہی پتہ نہ ہو تو پرابلم ہو جاتی. بے شک, جیسا کہ ابھی مجھ سے قبل مفتی صاحب فرما رہے تھے, اس کے مقاصد میں سب سے عظیم مقصد جو قرآن پاک نے خود ہی بیان فرما دیا وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے جس کو فرضیت صوم کی آیت کہا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए। अब ये आयत तो फ़र्ज़ियत को, वजूब को ज़ाहिर कर रही है कि रोज़े फ़र्ज़ हो गए। आगे एंड पे अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मकासद भी बयान फरमा दिए। मकसद अजीम वो क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। तो रोजे का जो अव्वलीन मकसद है जिसकी हमने अभी से तैयारी करनी है, इस्तिकबाल करते हुए नियत बनानी है कि मैंने तो, आप हम कहते हैं यार मैंने जिंदगी में तो इतने साल हो गए जब से मैंने सिन्ने शऊर में आया हूं, मैंने तो रोजे कज़ा ही नहीं किए। तो हम थोड़ा सा, जब भी मुझसे फरमा रहे थे ईमानन व इहतिसाबन, तो आइए मुहासबा भी करें कि यार मैंने इतने रोजे रख लिए। तो कुरान तो मकसद बयान कर रहा है लअल्लकुम तत्तक़ून। इसी बात से दो तीन बातें मेरे माइंड में, मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे फ़ायदा उठाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसे हैं काम किया, आप जारी रखिए। मैं करता हूँ। तो मकसद अव्वल तो ये है कि हम तकवा हासिल करें। तकवा क्या है? तकवा ये है कि बंदे के अंदर वो एक मलका पैदा हो जाए कि जिससे इंसान गुनाह कबीरा से बच जाए। जी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर, वो अजीम शान सहाबी रसूल और खलीफा राशिद और खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन, आज करते हज़रत काब से रज़ी अल्लाह तआला सहाबी, जूनियर सहाबी हैं। भाई ये बताइए तकवा क्या होता है? तो आपने बड़ी खूबसूरत, अब ये नहीं कहते, तो अब ये भी पता चला कि सीनियर जूनियर से भी सीख सकते हैं। जी ऐसे ही। तो हमें सीखने का भी मलका आना चाहिए। तो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि ऐ भाई उमर, कभी आप संगलाख चट्टानों में, झाड़ियों में से गुजरे हैं? उनका ये तो है, अरब है ही सहारा। तो कई बार मैंने बकरियां ऊंट चरवाने और कभी जाता हूँ, तो कैसे गुजरते हैं? मैं नीचे भी देखता हूँ कि चट्टाने हैं, पत्थर हैं, मेरा पाँव ना फिसल जाए, और ऊपर भी देखता हूँ कि मेरे कपड़े इन झाड़ियों के कांटों से ना उलझ जाए। तो फरमाया मैं बड़ा दामन बचा बचा के, तो फरमाया हाजा युकालु अत्तक़वा, यही तकवा है कि लोगों ये दुनिया जो है ना, ये यहाँ दुनिया की रंगीनियां, गन्ना, ये दलदल, ये सारे हैं। तो बस जो मोमिन बकिया इस 29 से 30 दिनों में इतनी प्रैक्टिस कर ले रोजे के साथ कि उसके अंदर वो मलका पैदा हो जाए कि बकिया जो जिंदगी है 11 महीने बाकी या आइंदा जिंदगी में हम वो डिटरमाइंड हो जाए, वो मेंटली तो अपने प्रिपेयर कर ले कि यार मैंने ये मलका हासिल करना है, मैंने वो शऊर हासिल करना है कि मैंने वो मलका हासिल करके जिंदगी गुजारूंगा, गुनाहों से बचूंगा। नंबर 1। दूसरा मकसद ये है, बहुत से उलमा ने बयान किया, मैं 3-4 बयान करना चाहता हूं। दूसरा है इसार, कुर्बानी। ये सभी मुझसे कबल हदीस बयान की गई, हवाला दिया गया कि हुजूर इस अपने हमें तरगीब दी है। खुतबा हजरत जो शाबान मौज़म में खुतबा था आपका कि तुम लोग रोजा इफ्तार कराओ, अगरचे एक खजूर की गुटली के साथ ही, अगरचे घूट एक पानी के साथ ही। तो ये इसार का भी हमें दर्स देता है, इसमें ज़कात दी जाए, इसमें फितराना अदा किया जाए, खैरात किया जाए। अहले सरवत, आज कोरोना में बड़े लोग परेशान हैं, जो मीडियोकर्स हैं, छोटे लोग। मैं जानता हूं कई लोग जो देने वाले थे, गिवन हैंड थे, वो अब टेकन हैंड बन गए। तो हमें भी चाहिए, हमें नियत बांधें, एक तकवा का असूल, एक अपने अंदर जज्बा इसार पैदा करें। तो रोजा हमें इसार का भी मकसद हमें हासिल करना है। तीसरा यह है कि हम इसके अंदर वो मलका पैदा करें, इबादत का शौक जी, कि इसमें आपने तिलावत की कसरत करनी है, इसमें हमने क़ियाम लैल करना है, और इसमें हमने तस्बीहात करनी है, खैरात करनी है। तो इबादत का ज़ौक़ हासिल करना, ये 29 से 30 रोजा प्रैक्टिस, ये वर्कशॉप है, ट्रेनिंग वर्कशॉप, जो रूहानी वर्कशॉप है कि हमने अपने अंदर वो मकसद हासिल करने की तगोदो करनी, बिल्कुल नियत बांधनी है। 3 मैं बयान करना चाहता हूं। नंबर 1 तकवा का उसूल, नंबर 2 जज्बा इसार का हासिल करना, और नंबर 3 है कि अपनी इबादत का शौक बिल्कुल ये पैदा करना। ये मेरे नजदीक जो उलमा ने बयान, बहुत से बयान किए गए हैं, ये मेन जो है, ये तो हर एक के असूल में दस्तरस में है।
جی جامی صاحب کیا فرمائیں گے؟ تقویٰ کا حصول تو ضروری ہے اور یہی مقصد روزہ ہے، اور کچھ ہم نے زندگی کی روٹین یہ بھی بنا لی، چلیں ٹھیک ہے رمضان کے روزے بھی رکھتے رہیں باقی اور بھی کام کرتے چلے جائیں، تو یہ ایک چیزیں مل چکی ہیں جو کہ بالکل صاف ہونی چاہیے اور ہمارے مومن کی زندگی بدل جانی چاہیے، مگر ہم نے اس کو رسم سمجھ کے استقبال سمجھ کے وہ تسلسل جاری ہے۔ ہم کیسے بدلیں اپنے آپ کو، کیسے مقصد کی طرف جا سکیں؟ جی، مقصد کا حصول اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، اس کے جو پیچھے بنیادیں ہوتی ہیں، انہی پر منحصر ہوتا ہے۔ جی، بنیاد روزے کی فرضیت کی وہ قرآن سے ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات سے ہے، جہاں پہ سورۃ البقرہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر دو۔ آگے روزے کی اسی جزئیات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو، او علی سفر، یا اس کو سفر کی حاجت ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس اس کو چاہیے کہ وہ گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ ٹھیک ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو نازل ہونے والی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور جو شہر رمضان ہے یہ اس حوالے سے بھی بڑا برکت کا حامل ہے۔ تو ابھی جو آپ فرما رہے تھے کہ جو لوگ دونوں چیزیں رکھتے ہیں، تو پھر اس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے کہ آسمان اور زمین دو متضاد چیزیں یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتی، یعنی رہے گی اگر وہ ساری جو برائیاں ہیں، جو ان کے روٹین کے جو خامیاں ہیں وہ بھی ساتھ چل رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، تو پھر ایک ہی چیز خدا کی بارگاہ تک پہنچے گی، یا ان کے وہ جو اعمال نیکی کے ہیں وہ پہنچیں گے اور وہ جو خامیاں ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی، یا خامیاں پہنچیں گی اور اعمال میں کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے تو جو اعمال ہیں وہ خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچیں گے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق ایک بڑی واضح روایت ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ جب دیکھا تو سب صحابہ کرام کی نظریں دروازے پہ تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص داخل ہوئے، ایک ہاتھ میں کھونٹی، دوسرے ہاتھ میں جوتا، اور داڑھی شریف پر جو پانی وضو کے قطرات تھے پانی کے وہ ابھی حامل تھے۔ دوسرا دن پھر وہی وقت، اب صحابہ کرام پھر اس چیز کے تجسس میں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج بھی جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ بھی جنتی ہے۔ دوسرا دن پھر حضرت سعد بن ابی وقاص اچانک اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا دن پھر یہی۔ اب آپ کے جو ایک بھتیجے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، انہوں نے کہا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اور تہجد بھی میری کبھی قضا نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے میں اپنے چچا کے پاس جاؤں، ان کے پاس رہوں، جا کے دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اعمال میں تو ہم سارے برابر ہیں، نمازیں پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں۔ تو 3 دن آپ کے پاس قیام کیا، آپ کے گھر میں اجازت طلب کی، اور 3 دن تک آپ کے گھر میں رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی چادر لے آتے اور سو جاتے۔ اب بھتیجے جو تھے وہ چادر کو اٹھاتے اور دیکھتے کہ میرے چچا کون سا ایسا عمل کرنے لگے ہیں۔ پہلا دن ہوا، دیکھا کہ وہ ساری رات آپ نے آرام کیا، صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھے۔ پھر دوسرا دن پھر یہی عمل ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر فجر کے وقت اٹھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ اس تجسس میں تھے، اس انتظار میں تھے کہ میں آپ کا عمل تلاش کروں، کون سا وہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 دفعہ مبشرین صحابہ کرام میں سے ہیں۔ تو تیسرے دن پھر جب جانے لگے تو آخرکار پوچھ لیا، عرض کیا کہ اے چچا، میں اس نیت سے آیا تھا اور یہ پتہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ کون سا ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے لگاتار آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آگے سے حضرت سعد بن ابی وقاص کے الفاظ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ جو الفاظ ہیں رمضان المبارک کے لیے ایک اصول اور قاعدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی عداوت ہے اور نہ کوئی حسد ہے۔ گویا دل کی صفائی کو رمضان المبارک کے لیے ایک اصول اور قاعدے اور پرنسپل کی حیثیت دے دی گئی۔ بالکل ناظرین، دل کی صفائی، جب کینہ، بغض، حسد
اور عداوت نہیں ہوگی تو دل صاف ہوگا. جب دل صاف ہوگا تو وہ وہاں تو انسان کی نیت ہی کی بنا پہ قبولیت ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا چند باتیں اس حوالے سے بھی کہ مریض اور مسافر جو ہے اس کے لیے چھوٹ ہے. یہاں مریض کا مرض کا لیول اور جو سفر ہے تھوڑا میں چاہوں گا ناظرین کو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فقہی چیزیں بھی تھوڑی کچھ بیان کر لی جائے. جی بالکل. دیکھیے دین اسلام جو ہے یہ بڑا آسان دین ہے. جی لوگ اس کو سمجھتے شاید کوئی وحشت ناک مذہب ہے اسلام، اس کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اس کے اندر آسانیاں نہیں ہیں، اس میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں. حالانکہ جو مذہب اسلام ہے، جو اس کے اندر آسانیاں ہیں، جو اس کے اندر سکون ہے، جو اس کے اندر اخوت و بھائی چارے کی فضا ہے، وہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. اسلام نے جہاں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. قرآن نے واضح طور پر ماہ رمضان کا نام لیا ہے. کسی مہینے کا نام قرآن مجید میں صراحتاً نہیں ہے، ماہ رمضان کا نام قرآن مجید، اور قرآن مجید نے اس کے اندر آگے ڈیٹیل بھی بیان کی. تم میں سے کوئی بیمار ہو، مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اتنی گنتی بعد میں پوری کر لے. مریض میں بتائیے گا اور سفر. جی ہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریض کے بارے میں یہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا، حتیٰ کہ ڈیتھ تک کام پہنچ جائے گا، اور اس کو کسی ماہر طبیب نے کہا ہو کہ آپ اگر روزہ رکھو گے تو اس سے آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا، مرض آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اسلام میں نے کہا نا بڑا آسان مذہب ہے. آج کل المیہ یہ کہ ہم اپنے محلے کے کلینک پر کوئی چھوٹا بندہ بیٹھا وہ بھی کہہ دے بھائی آپ نے روزہ نہیں رکھنا، تو ہم فوراً اس کے کہنے پر، حالانکہ نیت اندر سے ہماری اپنی خراب ہوتی ہے نا، اور بعد میں ہم کہتے ہیں ہمیں وہاں ڈاکٹر صاحب نے، اور ڈاکٹر صاحب کی کوئی ڈگری آپ چیک کر لیں، کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ تو ایک عام وہ میڈیسن سیل کرنے والا. تو ماہر طبیب نے یہاں پر تو علماء نے اتنا اس کا اظہار فرمایا کہ اتنا حساس مسئلہ ہے، ساتھ یہ شک بھی اگر لگا دی جائے تو بڑا اچھا ہوگا مسلمانوں کے ملک میں کہ وہ ہو بھی تقوی دار. لیکن بیرون ممالک میں جو دیگر علاقوں میں لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہ ماہر طبیب ہو، وہ اگر کہہ دے کہ آپ کا مرض بڑھ جائے گا. دیکھیے نا، اگر ایسے مقام پر آپ ہیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اگر میں وضو کروں گا تو میرے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں گے، تو اب قرآن نے وہاں پر اس کا خلیفہ رکھا ہے، تیمم رکھا ہے. آپ تیمم کر کے اپنی نماز ادا فرمائیں. ہر چیز کا حل اسلام نے دیا ہے. رہ گئی بات آپ کی وہ سفر والی، تو جو تم میں سے سفر میں ہو، تو آپ دیکھیے نا سفر کے اندر قرآن نے واضح طور پر بیان کیے نمازوں کے حوالے سے بھی کہ آپ نماز کو قصر کر لو. اور روزہ اگر آپ سفر میں ہو تو روزہ اتنے بعد میں رکھ لو. وہ 92.5 کلومیٹر جیسے 57 میل 57.5 میل کہا گیا، فقہا نے لکھا ہے، وہ اگر سفر میں ہے تو اس سفر کے دوران وہ اپنا روزہ، اس کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے میری طبیعت، بات ساری طبیعت پہ آ جاتی ہے نا. اب تو سفر بڑے مختصر آرام دہ ہو چکے ہیں. جی ہاں، دیکھیں نا وہ سفر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں سے فرض کیا آپ نے جانا ہے شیخو پورہ میں، حالانکہ یہ ہو سکتا ہے یہ شرعی مسافت نہ بنتی ہو، لیکن بعض لوگ اتنے نازک ہوتے ہیں وہ یہاں سے شیخو پورہ کا سفر کریں گے نا تو ان کے سفر کے اندر ان کی طبیعت پہ وہ بن جائے گی 2 دن ان سے بخار نہیں اترے گا. وگرنہ ہم تو یہاں جہاز پہ بیٹھتے 4.5 گھنٹے میں مدینہ پاک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں کوئی تھکاوٹ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. بات ساری یہاں پر پرہیزگاری کی ہے، تقوی کی ہے. آپ دیکھیے نا قرآن نے آپ کو چھوٹ دی ہے. اب یہ سمجھیں اگر خود سے ہم بات کریں تو یہی ہے کہ جو سفر اتنے جو کلومیٹر آپ نے بتایا 92+ کلومیٹر جو ہے، اتنے اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ ایزی ہیں، ریلیکس ہیں، فریش ہیں تو آپ نہ چھوڑیں وہ روزہ. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا یہ بات ساری پرہیزگاری تک ہے نا، تقوی تک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے آسانی کی ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالا. انسان کو یہ بتائیے گا کچھ لوگ ایسے جیسے 60 یا 70+ وہ رکھ ہی نہیں سکتے روزہ، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی وجوہات دیکھی جائیں گی. نہیں مطلب کہ وہ عمر کے حصے میں پہنچ چکے ہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں. دیکھیے وہ اتنے معذور، اتنے سفید وہ ہو گئے ہیں کہ عمر رسیدہ ہو گئے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے نا.
اس کے لیے بھی قرآن نے اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ وہ اتنے روزوں کا کفارہ ادا کریں. جنہیں پتہ ہے بھائی میں ماہ رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکوں گا تو وہ رمضان کے روزوں کا کفارہ دے دے. وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے، جس طرح فطرانہ جو ہے وہ تقریباً 100 روپے یا 125 روپے وہ ہر روزے کا اس طرح کوئی کھجور کے حساب سے دینا چاہے وہ سارے کا سارا. اصل مقصد اس کے اندر یہ ہے کہ رضا الہی، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی حضور. دیکھیں نا پورا سال ہم اس کی نعمتیں کھاتے ہیں، ہمارے دانت ختم ہو گئے یہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر. وہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھو، روزے کے اندر بھی بھلائی ہماری ہے. بالکل. اور آپ نعمت کی بات کی، آکسیجن. ابھی آج کل جب کووڈ-19 جو اس کا شکار ہو جاتے، جب آکسیجن پہ ہوتے ہیں تو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو لاکھوں کا بل بن چکا ہوتا ہے. اور یہ جو آکسیجن ہم لے رہے ہیں یہ فری ہے اور پوری زندگی گزر گئی ہے، مگر پھر بھی ہم نافرمانیوں میں ہیں اور اللہ کی محبت اور بندگی سے دور ہیں. جب ہم ہاسپٹل میں جا کے یہی چیز مصنوعی لیتے ہیں تو بل ادا کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے. یہ اس سے پوچھے نا کہ جس کی سانس ہی نہیں آ رہی اور اس کو وینٹیلیٹر پہ لگا دیا، ادھر وینٹیلیٹر پر پہنچ کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ ایک میرا خیال 24 گھنٹے کا 50,000 کوئی لاکھ روپے لے رہا ہے. آپ دیکھیں نا کتنی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. گناہگار بھی سانس لے رہا ہے، مالدار بھی سانس لے رہا ہے، فقیر بھی سانس لے رہا ہے. اس نے سب کو لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر بہت بڑی بلڈنگ میں بھی رہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیں آپ، سب کو آکسیجن فری ہے نا، ایک کچی جھونپڑی میں بھی رہ رہا ہے. یہ دونوں بندوں کا جب لاش نکلتی ہے دونوں کی وہ قبر میں جاتی ہے، مٹی کے اندر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صحت، ایمان، عافیت کے ساتھ یہ ماہ رمضان کا روزے عطا فرمائے. اور مولا علی شرح خدا فرماتے ہیں اگر امت مسلمہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہتا ان کو تو سورہ اخلاص اور ماہ رمضان عطا نہ فرماتا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آپ کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے جن کے ذریعے وہ 2 اندھیروں کو دور کریں گے. عرض کیا مولا وہ کون سے 2 نور ہیں؟ فرمایا کہ ایک نور رمضان ہے، دوسرا نور قرآن ہے. اور جو 2 اندھیروں کو دور کرے گی میری نبی کی امت وہ یہ کہ ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک حشر کا اندھیرا ہے. آپ دیکھیے نا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن اللہ کے حضور سفارش کریں گے. پروردگار عالم روزہ کہے گا یہ پورا دن بھوکا پیاسا رہتا تھا محض تیری رضا کے لیے، آج میں سفارش کرتا ہوں اس کا بیڑا پار فرما دے. اور قرآن کہے گا یہ رات کو کام کاج کر کے بھی آتا، روزہ رکھ کے بھی آتا، تراویح میں قیام اللیل رات کو کھڑے ہو کر پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے سائیں کھلا ہی دروازہ. تو اس وقت قرآن کہے گا پروردگار عالم یہ رات کو تراویح کے اندر، نماز کے اندر، نوافل کے اندر یہ مجھے سنتا تھا یا مجھے پڑھتا تھا، سناتا تھا، آج میں بھی سفارش کر رہا ہوں، آج اس بندے کی بخشش فرما دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن کی سفارش کی برکت سے اللہ عز و جل اس بندے کا بیڑا پار فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروفیسر فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ہم نے آج بڑے پہلوؤں پہ بات ہوئی، بات جتنی بھی کریں بہت کم ہے. ماہ رمضان کی اتنی برکات ہیں اور اتنا کرم نوازی کا سلسلہ ہوتا ہے. سحر و افطار کی برکتیں ہیں اور سحر کی اپنی برکت ہے اور افطار کے اپنے معاملات ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کے اختتام کی جانب جو بڑھ رہے ہیں تو کیا ایک بھرپور پیغام دیں گے ماہ رمضان کے حوالے سے، جس میں بچے بالخصوص شامل ہیں اور خواتین شامل ہیں. مردوں کے حوالے سے تو گفتگو ہو رہی ہے، بے شک خواتین کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ رمضان المبارک تو کیا کہنے. ایک فرمایا کہ جب یہ چاند طلوع ہوتا ہے تو فرمایا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. اس کے پہلا عشرہ، پہلے 10 روزے وہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں اس کی بخشش بانٹی جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں فرمایا کہ جس پہ دوزخ واجب ہو جائے اس کو بھی نجات دے دی جاتی ہے. تو میرے کریم آقا نے فرمایا تسحروا فیہ برکۃ، او کما قال ارشاد فرمایا کہ لوگوں سحری ضرور کیا کرو، فیہ برکۃ، اس میں برکت ہے. تو نہیں آپ کھانا تو ہم کھاتے ہیں، صبح عام دنوں میں بریک فاسٹ کرتے ہیں، ہم ناشتہ کرتے ہیں،
کچھ سالوں سے پروفیسر میرا اپنا جو معمول ہے جی جی افطار کی اپنی لذت بے ہے، شک، وہ اپنی جگہ قائم ہے. مجھے سحری کا بہت مزہ آتا ہے، سبحان اللہ، بے اور شک. سحری ہم بڑے مزے سے کرتے ہیں. میں ابھی الحمد شکر ایسے تحدث نعمت کی میں نفل روزے بھی رکھتا ہوں اکثر، تو میں با کو سستی ایسی تھوڑا سا سلائس لے لیا تو مجھے پرابلم شروع ہوگی میڈیکلی. تو میں نے ڈسکس کیا ڈاکٹر سے، کہتے ہیں آپ ساری مکمل. پھر میں نے حدیث پاک پڑھی تو مجھے غور سے میرے فکر سے مجھے معلوم ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ ساری کیا کرو. واہ واہ، فی بارکۃ، ایک طرح کی ظاہری برکتیں، ہم لقمہ کھائیں گے، ہم سالن کھائیں گے، لسی پئیں گے، پانی پئیں گے، ایک تو ہماری باڈی کی ضرورت ہے، انرجی آ رہی ہے. تو پھر حضور کا فرمان ہے کہ فی بارکۃ، واہ واہ واہ. تو اس کو بڑے ذوق کے ساتھ اور شوق، جلدی سوئیں جلدی، تاکہ صبح نیت کر کے اٹھیں کہ میں نے سحری کرنی ہے. ایک تو یہ. پھر فرمایا کہ افطاری کی بھی اپنی برکات ہیں. فرمایا للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرمایا فرحت عند افطارہ، ایک فرحت، ایک خوشی تو وہ ہے جب وہ اپنے سامنے مغرب کے وقت سارے دسترخوان سے جا کے بیٹھتا ہے. اس انتظار میں ہم گھڑی دیکھتے ہیں، 2 منٹ رہ گئے، 3 منٹ رہ گئے. ایک خوشی ہوتی ہے جب ہم دعا سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، دعا مانگ کے جو پہلی چیز ہم منہ میں ڈالتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. فرمایا فرحت عند افطارہ، ایک تو روزہ دار کو فرحت ہوئی، خوشی ہوئی، خواہ وہ کھجور سے کر رہا ہے یا بڑے بڑے کھابے لگا رہا ہے. تو دوسرا فرمایا عند لقاء ربہ، اللہ اکبر. دوسری روزہ دار کے لیے اس پہ قربان جائیں ہم، اس پہ رش کریں، کم ہے. فرمایا کہ دوسری خوشی اس دن ہوگی جب محشر کا دن ہوگا، جنتی چلے جائیں گے تو پھر حکم ہوگا. فرمایا یہ کون رہ گئے؟ فرمایا مولا یہ تیرے عاشق لوگ رہ گئے. تو فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اور ان کے درمیان جو ظاہری پردے وہ اٹھا دیے جائیں. تو فرمایا حدیث پاک کے لفاظ ہیں، صحیح متفق حدیث ہے اور صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے. فرمایا کہ وہ اہل روزہ دار اللہ کو دیکھیں گے، وہ اللہ ان کو اپنے نگاہ کرم سے دیکھے گا. تو یہ عند لقاء ربہ، جو ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، یہ روزہ دار کی نسبت کی وجہ سے ہے. تو میں عرض کروں گا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کچن میں کام کریں گے وہ اس نیت سے کام کریں کہ آپ کے فرائض میں تو ہے ہی ہے، مگر اگر ہم روزہ دار کی خدمت اپنے بیٹے، شوہر، سسر، شوہر کی خدمت سمجھ کے بھی آپ اگر کام کریں گے تو اس کا بھی آپ کو ایکسٹرا اجر ملے گا. اور بچے جو آج کل لاک ڈاؤن ہے، اسکول بند ہے، تو بچے نوجوان وہ بھی اپنا اہتمام کریں، بچے بھی اہتمام کریں. گھر میں رہنا ہے تو روزے کی نیت کریں اور ساتھ اپنے ماما پاپا کا بھی کام بٹائیں، کچن میں کام کریں، تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب مل سکے. جی جامی صاحب، کیا پیغام آخر میں آپ دیں گے؟ جی، جہاں پہ روزے کے یہاں پہ فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، تو جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے وعید بھی فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. اور ایک دوسری روایت کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر وہ قیامت تک اپنی رہتی زندگی تک نفلی روزے رکھتے رہے، اور اس کی اگرچہ وہ قضا بھی کر لے لیکن اس چھوڑے ہوئے روزے کا اجر و ثواب اور وہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا رمضان المبارک کے متعلق کہ سب سے پہلے تو اس کی استقبال اور اس کے جو آمد ہے ہمیں ایک نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے. رمضان المبارک ایک جو پورا مہینہ ہے اور یہ ایک اس کو فقہاء کرام نے فریش پیریڈ بھی قرار دیا ہے کہ 11 مہینے ہیں، ان میں مصروفیات ہیں، مشاغل ہیں، کاروبار ہیں، دیگر جو انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں وہ ہیں، لیکن اس کو فریشمنٹ پیریڈ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی یہ قرار دیا گیا ہے. نظام الاوقات میں یہ ہو ایک جو اپنا ایک شیڈول اور جس کو سلیبس کہا جاتا ہے وہ یہ ہو، سب سے پہلے سحری کی جائے، اس کے بعد فجر کی جو اذان کے بعد مسجد میں جا کے تلاوت کی جائے، باجماعت نماز ادا کی جائے، قرآن پڑھا جائے. اور یہاں پہ چونکہ الحمدللہ پورے پاکستان میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ تراویح کے لیے حافظ قرآن موجود نہ ہو. پاکستان میں مساجد کی کمی ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک خاص فضل و کرم ہے. تو اس حوالے سے دوسری جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دل کی صفائی کریں. یعنی دل جب ساتھ ہوگا تو دل کو یہاں پہ بنیاد کی حیثیت ہے، یعنی جب بنیاد ہی ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آگے رمضان المبارک میں جو اعمال کا ایک عمارت ہے وہ ٹھیک طرح قرار نہیں دی جائے گی. اس کے بعد اپنی مصروفیات کو کم کر دیں، عبادت میں زیادہ وقت گزاریں، مساجد میں جا کے، اور رمضان المبارک کے متعلق مسائل سیکھیں اور سکھائیں. ٹھیک ہے. جو ائمہ حضرات ہیں ان سے یہ گزارش کی جا سکتی ہے کہ وہ نمازی حضرات کو یا جو مقتدین ہیں ان کو پہلے سے زیادہ وقت دیں. یعنی
عام دنوں میں جو ہماری روٹین ہوتی ہے، روٹین میٹر ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، 1 رکوع تلاوت کر لی، 2 رکوع کر لی، لیکن رمضان المبارک میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، یعنی قرآن کے مقاصد کیا ہیں، وہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور اس کے بعد مصروفیات کم کرنے کا میں نے عرض کیا، اور پھر مالی جو ہمارے جو حسابات ہیں اس میں چونکہ کووڈ-19 کا دور ہے، تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے یہ بات اس پلیٹ فارم سے کی جا سکتی ہے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں اور فطرانے وغیرہ ہیں، وہ جو مستحقین ہیں، جو اس کو طلب کرنے والے ہیں، ان تک پہنچا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 روزے، 15 روزے، 20 روزے گزر جائیں اور اس وقت ہمارا سامان یا راشن وغیرہ ان کے پاس پہنچے، تو وہ جو استقبال کی خوشی ہے اور جو پہلے جو رہ جانے والے 10، 12، 15 روزے ہیں وہ ان کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک، ایک اور بات مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ کسی شخص نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے پیسہ رکھا ہو اور اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ شادی پر تو اسلام کی طرف سے حضور نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ آج کل تو ہماری شادیاں ایسی ہیں جن میں ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، لیکن شادی پر کوئی خرچ نہیں ہے آج کے دور میں نا۔ شادی پر اگر اسلام کے طرز کے مطابق جو نا فرنیچر کے لیے، جہیز کے لیے یا سونے کے لیے چیزیں جو سنبھال کے رکھی ہوتی دیکھیں نا، فرنیچر ایسا ہے نا، فرنیچر اسلام نے آپ کے اوپر لاگو نہیں کیا کہ آپ اتنا، آج تو المیہ یہ دینا پڑے گا 10 لاکھ روپے کا فرنیچر۔ اسلام نے کب کہا ہے کہ تم 10 لاکھ کا فرنیچر کرو؟ اسلام نے کب کہا ہے کہ تم 2 لاکھ کا ہال بک کرواؤ؟ اسلام نے کب کہا ہے کہ تم اتنے مہنگے مہنگے سوٹ لباس پہنو اور پوری رشتہ داروں میں، برادری میں زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ہاں، المختصر جواب یہی ہے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کیا پیغام مفتی صاحب پروگرام کے اختتام؟ جی، میرا میسج اور میرا یہ پیغام یہ ہے کہ جس طرح بندہ ماہ رمضان سے پہلے گناہ کرتا ہے نا، اس پر اس کو کوئی بھی ایسا غلط کام کیا بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں اگر بندہ گناہ کرے گا اس کی پکڑ کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ اللہ مولا علی شیر خدا، آپ ایک مرتبہ قبرستان کے قریب سے گزرے، آپ نے ایک تازہ قبر دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم اس کے حالات مجھ پر منکشف فرما۔ تو قبر کے اندر سے آپ نے دیکھا کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور اس نے کہا یا علی انا حریق فی النار وغریق فی النار، اے علی میری مدد کیجئے، آج میں آگ کے اندر جل رہا ہوں۔ آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم یا تو مجھ پر حالات منکشف نہ ہوتے، اب ہو گئے اور اس نے مجھے پکارا بھی ہے، اور اس کی میری دعا قبول کر لے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مولا علی شیر خدا، یہ بندہ اس کا حال یہ ہے کہ یہ دن کے وقت روزہ رکھتا تھا اور رمضان کی راتوں میں گناہ کرتا تھا۔ آج کل المیہ یہ ہے کہ رات پوری وہ پب جی کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے، رات پوری وہ تاش کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اگر ماہ رمضان کی راتیں بھی ایسے گزر رہی ہیں، آپ کو حقوق العباد کو تلف کر رہے ہو، عبادت کا مہینہ اور اس کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی، یہ تو ایسے ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی مہمان آیا نا تو وہ چاہتا ہے میرے سے گپ شپ ہو، ہم موبائل نکال کے اس پہ شروع ہو جائیں، وہ کہے گا یار میں کیسے بور بندے کے پاس، اس کو تو اخلاق ہی نہیں ہے، اس کا ایٹیکیٹس نہیں ہے، ہاں جی اس کے پاس تو اخلاق ہی نہیں ہے، کس طرح مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہا، میرے سے بات چیت بھی نہیں کر رہا۔ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی، اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو حضور نے ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان میں گناہ کرے گا نا، گناہ کرے گا، اللہ اس کے 1 سال کے اعمال برباد کرے گا۔ تو جہاں اس پر بہت زیادہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، اس کی بہت زیادہ مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، وہیں پر گناہ بھی بہت بڑا، ایک گناہ کریں گے بہت سخت اس پر پوچھ گچھ ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو رمضان کی راتوں کو کھیل کود میں اکثر بچے گلیوں میں وہ میچ شروع کر دیتے ہیں، کرکٹ شروع کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے گھر والے بھی کہتے ہیں، اور پورا دن وہ سوتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو رمضان کی راتوں کو بھی اللہ کی عبادت میں بسر کریں اور دن بھی مخلوق خدا کی خدمت میں اور روزے میں بسر کریں۔ بس یہی میسج ہے، اپنے دامن کو گناہوں کی آلودگی سے بچائیے۔ ماہ رمضان آیا تھا تو آپ کے دل پر گناہوں کا زنگ اور میل کچیل چھڑا ہوا تھا، اس حال میں ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو کہ ہمارا دل بالکل آئینہ ہو۔ کہتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو جب دل صاف ہو جائے تو اللہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، جامی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، تینوں مہمانوں نے ناظرین ہم سب کی بڑی باکمال رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے
اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات ہے عمل سے زندگی نے بننا ہے، عمل ہی نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو ایسی روٹین نہ ہو، نیند کریں، آرام تو یہ نیڈ آف یور باڈی، یہ ضرورت ہے اور باڈی کی ضرورت ہے اور ہر شخص کے لیے یہ ہے، نیند پوری کریں مگر ساتھ میں نماز نہ چھوڑیں۔ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں تو نمازیں بھی جاتی رہو، مزہ نہیں، پھر رات میں تراویح ہو رہی ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی میچ کھیل رہے ہیں، تو یہ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ سپورٹس بھی ہونی چاہیے۔ میں خود بہت بڑھیا لیول کی کرکٹ کھیلتا ہوں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا کھیل لیں، مگر آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پوری رات ہی ان چکروں میں آپ گزار دیں، سپورٹس میں آپ گزار دیں۔ ہمیں چاہیے کہ عبادت میں رہیں، اللہ کے ذکر میں رہیں، اس کی یاد میں رہیں، اسی پیغام کے ساتھ کہ دن کا روزہ، رات کا قیام، ماہ سیام کی آمد ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو برکتیں اور عصمتیں عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔